आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में बीजेपी की नई तश्कील शुदा टीम से मुलाकात की। पार्टी ने वंदे मातरम की तारीखी विरासत के एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ एक करारदाद मंजूर की। मरकज़ ने टेलीविजन चैनलों पर इश्तिहारात के लिए 12 मिनट की हद ख़त्म करने को नोटिफाई किया है। भारत आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स के खेलों के वुज़रा की मीटिंग की मेज़बानी करेगा। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से होने वाली खूरेज़ी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत करने का मुतालबा किया है। 24 रुकनी अमले वाला एक कार्गो जहाज ओडिशा के साहिल के करीब खलीज बंगाल में डूब गया। भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते और बहरिया ने बचाव की कार्रवाई शुरू कर दी है। और कुश्ती में स्लोवाकिया में जारी 20 साल की उम्र तक की आलमी चैंपियनशिप में मानसी लाथर ने चांदी का तमगा जीता, जबकि तन्वी और कोमल ने कांसे के तमगे हासिल किए। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में बीजेपी के सदर दफ्तर में पार्टी के नए मुकर्रर करदा कौमी ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि तंजीम की मीटिंगें नए ख्यालात और नुक्ता नज़र पर मबनी हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत बनाना और अवाम के साथ उसके ताल्लुक को मजीद गहरा करना है। बीजेपी के सदर नितिन नबीन ने भी पार्टी के नए मुकर्रर करदा कौमी ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान बीजेपी ने कौमी गीत वंदे मातरम की तारीखी विरासत के एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ एक करारदाद मंजूर की। पेश है एक रिपोर्ट। बीजेपी के सदर नितिन नबीन ने कहा कि बीजेपी की टीम भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के वजीर आजम ने मोदी के अज़्म को पूरा करने के लिए पार्टी की बुनियाद को वसी करने की खातिर मुकम्मल लगन और खुलूस के साथ काम करने के लिए अहद बस्ता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नबीन ने कहा कि वंदे मातरम की तारीखी विरासत के एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ करारदाद में पार्टी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस फैसले की मजम्मत और वाज़ेह तौर पर मुखालफत की है जो इस माह की 19 तारीख को लिया गया था। इस फैसले के तहत कांग्रेस ने अपनी 1937 की करारदाद को दोबारा नाफिज करने और कांग्रेस के प्रोग्रामों में वंदे मातरम को सिर्फ उसकी पहली 2 बंद तक महदूद रखने का फैसला किया था। पार्टी ने यह अज़्म भी जाहिर किया कि पूरे वंदे मातरम के एहतराम, वक़ार और विरसे और कौमी हैसियत को बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि वंदे मातरम भारत के कौमी गीत के तौर पर मुल्क के कौमी शऊर और आज़ादी की जिद्दोजहद की एक लाजवाल अलामत है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि बीजेपी कारकुनों के जरिए मुल्कगीर मुहिम चलाई जाएगी ताकि वंदे मातरम की तारीख, मफहूम, कौमी अहमियत और शानदार विरसे को मुल्क के हर कोने तक पहुंचाया जा सके। कौमी ओहदेदारों की पहली मीटिंग के अख्ताम के बाद रियासती सदूर, जनरल सेक्रेटरीज और दीगर ओहदेदारों के साथ सेवा संकल्प अभियान के लिए एक कौमी वर्कशॉप मुनक़िद की गई। सहाफ़ियों को जानकारी फराहम करते हुए बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने ऐलान किया कि बीजेपी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की 17 सितंबर को आने वाली सालगिरह के मौके पर एक माह तवील मुल्कगीर सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। इस मुहिम का मकसद अवामी खिदमत के लिए उनके अज़्म को उजागर करना और बिलखुसूस नौजवानों को खिदमत के काम अंजाम देने की तरगीब देना है। नई दिल्ली से सौम्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। मरकजी हुकूमत ने टेलीविजन चैनलों के लिए इश्तिहारात की 12 मिनट की हद खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क ज़वाबित 1994 में तरमीम को गजट में शाया किए जाने के बाद नाफिजुल अमल हो गया है। इससे कबल वजारत इत्तलात व नशरियात ने कहा था कि टेलीविजन नशरियात के शोबे में आने वाली तब्दीलियों के पेश नज़र इश्तिहारात की मुद्दत से मुतालिक मौजूदा ज़वाबित पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत महसूस की गई थी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। वजारत ने कहा है कि भारत में टेलीविजन नशरियात का शोबा वसी हद तक इश्तिहारात पर मुनहसिर है, खा वो पे चैनल हो या फ्री टू ईयर। वजारत ने मजीद कहा कि रिवायती टेलीविजन चैनल और डिजिटल मीडिया के दरमियान गैर मुसाबकती माहौल था, क्योंकि डिजिटल मीडिया पर इश्तिहारात के दौरानिये की हद से मुतालिक ऐसी कोई पाबंदी आयद नहीं थी। केबल टेलीविजन नेटवर्क ज़ाब्ते 1994 के तहत 2006 में पहली मरतबा टेलीविजन इश्तिहारात के लिए दौरानिये की हद मुतारिफ की गई। इसके बाद से टीवी नशरियात के शोबे में नुमाया तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं।
وزارت کے مطابق نشریاتی شعبے میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ 2006 میں جہاں صرف 62 ٹی وی چینلز تھے، وہاں اب ان کی تعداد 900 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پہلے کیبل ٹی وی ٹیلی ویژن چینلز کی ضروریات کی بنیاد کا ذریعہ تھا اور اس کی نشریاتی گنجائش محدود تھی، جس کے باعث صارفین کے پاس پسند یا ناپسند کا محدود موقع تھا۔ آکاشوانی دلی سے جگیاسا پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔ بھارت برکس 2026 کی اپنی صدارت کے تحت آج آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں برکس کھیلوں کے وزراء کی میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا برکس کے تمام 11 رکن ممالک کے کھیلوں کے وزیروں اور وفود کے سربراہان کے ساتھ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ پیش ایک رپورٹ۔ برکس ملکوں کے کھیلوں کے وزیروں کی میٹنگ کا مقصد کھیلوں کے ذریعے برکس ملکوں کے درمیان تعاون کو مزید مستحکم کرنا اور عوام سے عوام کے درمیان قریبی رابطے کو فروغ دینا ہے۔ میٹنگ میں روایتی اور مقامی کھیلوں، کھیلوں کی ٹیکنالوجی اور کھیلوں کے ساز و سامان کی تیاری پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ میٹنگ میں برکس کے تمام 11 رکن ممالک کے نمائندوں کے حکومتی بیانات، دو طرفہ میٹنگیں اور ثقافتی سرگرمیاں بھی شامل ہوں گی۔ توقع ہے کہ میٹنگ کے اختتام پر کھیلوں سے متعلق برکس ملکوں کا مشترکہ اعلامیہ منظور کیا جائے گا۔ پروگرام کے ایک حصے کے طور پر شریک ملکوں کے درمیان دوستی، یکجہتی اور تعاون کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے آج صبح سویرے برکس دوستی سائیکلنگ دوڑ کا انعقاد کیا گیا۔ وشاکھاپٹنم میں کل برکس ملکوں کے نوجوانوں کے امور کے کھیل کے وزیروں کی میٹنگ مشترکہ اعلامیہ کو منظور کیے جانے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ میٹنگ میں نوجوانوں کے لیے تعلیم، ہنرمندی کے فروغ، کاروباری سرگرمیوں، جدت طرازی اور سماجی ترقی کے شعبوں میں مواقع کو وسعت دینے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وشاکھاپٹنم سے الو مرلی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ کیمیکلز اور کھادوں کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے کل خریف کے موجودہ اور آئندہ ربی سیزن کے لیے کھاد کے محکمے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ نئی دلی میں منعقدہ میٹنگ میں محکمہ کھاد کے سیکریٹری اور اعلی افسران موجود تھے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب نڈا نے کہا کہ ملک میں کھاد کی صورتحال اطمینان بخش ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو کھاد کی مسلسل اور بلا رکاوٹ فراہمی اور بروقت دستیابی کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مرکزی وزیر محترمہ انوپریا پٹیل نے کہا ہے کہ بھارت کو تحقیق، جدت طرازی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی بنیاد پر دنیا کی فارمیسی کی اپنی شناخت سے آگے بڑھ کر دنیا کی تجربہ گاہ کے طور پر ابھرنا چاہیے۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ احمد آباد میں منعقد IIMA ہیلتھ کیئر سمٹ 2026 کے تیسرے ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ پٹیل نے صحت کے شعبے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی انقلابی صلاحیتوں اور اس کے مثبت اثرات کو اجاگر کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے روس کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر موصوف تجارتی، اقتصادی، سائنسی، تکنیکی اور ثقافتی تعاون سے متعلق بھارت روس بین حکومتی کمیشن کے 27ویں اجلاس کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ 70 سے زیادہ برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گتریس کو خط لکھ کر پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں بگڑتی صورتحال پر مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے پاکستانی فورسز کی جانب سے ہونے والی خونریزی کو روکنے اور شہریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ اپیل مقبوضہ علاقے میں بڑھتے ہوئے تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے درمیان سامنے آئی ہے، جہاں پاکستانی فورسز کی سخت کارروائی میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ خطہ اس وقت بھی سخت ناکہ بندی، کرفیو اور مواصلات کی مکمل بندش کا شکار ہے۔ برطانوی قانون سازوں نے کہا کہ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کی تشویشناک صورتحال اب مسلسل بین الاقوامی توجہ اور کوششوں کی متقاضی ہے تاکہ کشیدگی میں کمی لائی جا سکے، جواب دہی طے کی جا سکے اور پرامن حل کی راہ ہموار ہو سکے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے بھی اپیل کی کہ وہ پاکستانی حکام پر زور دے کہ لوگوں کی منمانی گرفتاریوں کا خاتمہ کیا جائے، گرفتار افراد کو قانونی کارروائی کا مناسب حق اور قانونی مدد تک رسائی دی جائے اور مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کے آزاد مشاہدین کو مناسب رسائی فراہم کی جائے۔ حقوق انسانی کے ادارے بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بلوچستان کے مستنگ علاقے میں پاکستانی فورسز کی جانب سے شہریوں پر کیے گئے ڈرون حملے کو سرکاری دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا ہے۔ جموں کو مستنگ ضلع کے کھڑکوچا علاقے میں ایک باغیچے پر ڈرون حملے کے بعد یہ بیان سامنے آیا ہے۔ اس حملے میں وہاں کام کرنے والے 4 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ 3 دیگر زخمی ہوئے۔ پاکستانی فضائیہ کے ذریعے بلوچستان کے سوراب ضلع کے گدر علاقے میں رہائشی علاقے پر مبینہ اندھادھند بمباری کے محض چند دن کے بعد
یہ حملہ کیا گیا ہے۔ اس بمباری میں خواتین اور بچوں سمیت 30 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے۔ پاناما کا ایک پرچم بردار جہاز جس میں عملے کے 24 افراد سوار تھے کل خلیج بنگال میں ڈوب گیا۔ اس جہاز میں زیادہ تر عملہ چینی شہریوں پر مشتمل تھا۔ حکام نے بتایا کہ جہاز اوڈیشہ کے ساحل سے تقریباً 240 بحری میل دور غرقیاب ہوا۔ جہاز ایم وی اوشین ونر پر سوار عملے میں 20 ارکان چین کے، 3 میانمار کے اور ایک بنگلہ دیشی شہری شامل تھے۔ یہ جہاز اوڈیشہ سے تقریباً 38,000 ٹن لوہے کا خام مال لے کر سنگاپور جا رہا تھا۔ یہ 20 اگست کو رات تقریباً 11:42 پر پارادیپ بندرگاہ سے روانہ ہوا تھا۔ بھارتی ساحل محافظ دستے اور بھارتی بحریہ نے امداد اور بچاؤ کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اب تک 2 افراد کو بچایا جا چکا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا ہے کہ تجارتی مذاکرات ناکام ہونے کے بعد کینیڈا امریکہ کی جانب سے عائد کیے گئے نئے محصول کا جواب ڈالر کے بدلے ڈالر سے دے گا اور کینیڈا اپنے کارکنوں، کسانوں، خاندانوں اور کاروباروں کے تحفظ کے لیے عہد بستہ ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے چھتیس گڑھ اور اوڈیشہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ IMD نے کہا کہ مشرقی اتر پردیش، جھارکھنڈ، کرناٹک، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال اور ودربھ کے علاقوں میں آج شدید بارش کے حالات رہنے کا امکان ہے۔ سلوواکیہ میں جاری 20 سال کی عمر تک کی عالمی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی خاتون پہلوانوں نے ملک کے لیے مزید 3 تمغے جیتے۔ مانسی لادھر نے چاندی جبکہ تنوی مخدوم، گندیش مخدوم اور کومل نے کانسے کے تمغے حاصل کیے۔ 68 کلو گرام زمرے کے فائنل میں مانسی لادھر کو چین کی چین لنگ سونگ نے سخت مقابلے میں 1-2 سے شکست دی، جس کے بعد انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ بھارت نے کانسے کے تمغوں میں مزید 2 تمغے حاصل کیے۔ 57 کلو گرام زمرے میں تنوی نے کینیڈا کی ایگنیا کو 10-4 سے شکست دی، جبکہ 59 کلو گرام زمرے میں کومل نے ہنگری کی ایڈبلیزس کو 5-2 سے ہرا کر کانسے کا تمغہ جیتا۔ کرکٹ میں بھارت اور میزبان سری لنکا کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ آج کولمبو میں شروع ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق صبح 10 بجے سے کھیلا جائے گا۔ بھارت نے پہلا ٹیسٹ میچ 165 رن سے جیتا تھا اور بھارت کو اس سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ بھارتی ایتھلیٹس روہت یادو اور مرلی سری شنکر نے بالترتیب نیزہ پھینکنے اور لانگ جمپ مقابلوں میں کامیابی حاصل کی۔ یہ مقابلے کل بھبنیشور کے کلنگا اسٹیڈیم میں ہونے والے عالمی ایتھلیٹکس سلور لیول کانٹیننٹل ٹور 2026 کے تحت منعقد ہوئے۔ روہت یادو نے نیزہ پھینکنے کے اپنے چھٹے اور آخری کوشش میں 87.68 میٹر کی ذاتی طور پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ خطاب اپنے نام کیا۔ خواتین کے لانگ جمپ میں قومی ریکارڈ یافتہ NC سوجن نے 6.71 میٹر کی چھلانگ کے ساتھ بھارتی کھلاڑیوں کی شاندار کامیابی کا آغاز کیا۔ شائلی سنگھ نے 6.56 میٹر کے ساتھ دوسرے، جبکہ مبسنہ محمد نے تیسرے نمبر پر رہیں۔ نوعمر ایتھلیٹ ابانیہ راجن نے بھی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خواتین کی 100 میٹر دوڑ میں 11.34 سیکنڈ میں فاتح رہیں اور 20 سال سے کم عمر کا قومی ریکارڈ دوبارہ اپنے نام کیا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔ شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاپ سمیت آج کے سبھی اخباروں نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے سیلی گڑی کے دورے کو خصوصیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وزیر داخلہ امت شاہ نے سیلی گڑی میں مغربی بنگال کے پہاڑی علاقوں کے نمائندوں اور دیگر متعلقہ فریقوں کے ساتھ میٹنگ کی اور کہا کہ آئین کے دائرے میں ان کے مسائل کا جلد سے جلد تصفیہ کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر آج روس کے 2 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے، جہاں وہ بھارت روس بین حکومتی کمیشن کی میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ اس خبر کو آج کے سبھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی خبر ہے، بھارتی بحریہ کوچین شپ یارڈ لمیٹڈ کوچی کی جانب سے تیار کردہ تیسرا آبدوز شکن جہاز منگرول سونپا گیا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی میں پارٹی صدر دفتر میں بی جے پی کی نئی تشکیل شدہ ٹیم سے ملاقات کی۔ پارٹی نے وندے ماترم کی تاریخی وراثت کے احترام اور تحفظ سے متعلق ایک قرارداد منظور کی۔ مرکز نے ٹیلی ویژن چینلوں پر اشتہارات کے لیے 12 منٹ کی حد ختم کرنے کو نوٹیفائی کیا ہے۔ بھارت آج آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں برکس کے کھیلوں کے وزراء کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان نے پاکستان کے قبضے والے جموں و کشمیر میں پاکستانی فورسز کی جانب سے ہونے والی خونریزی کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ سے مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔